हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं, नंबर्स स्क्रीन पर भी चलेंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ 02132330923 और 30 3 लाइनें हैं। कॉल कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। डॉक्टर इस्मत फ़ातिमा हैं सबसे पहले हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए डॉक्टर साहब जी। मैंने पेंशन के हवाले से बात करनी थी जी प्लीज़। पेंशन जो कि अब डायरेक्टली बैंक में आती हैं तो उसके लिए हमें आफ्टर एवरी 6 months एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है बैंक को भी और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को भी। ओके राइट। अच्छा, पहले जब मेरी मतलब मदर की जब पेंशन आती थी तो फिर तो ये होता था कि हम डायरेक्टली उनको बैंक ले जाते थे एंड द बैंक मैनेजर सर्टिफाइड that she is alive और वही वो डिपार्टमेंट को भी सर्टिफिकेट चला जाता था और उनकी पेंशन कंटिन्यू रहती थी। बट नाउ स्टेट बैंक ने कोई चेंज किया है और अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट साइन ऑफ अ गेजेटेड ऑफिसर आफ्टर एवरी 6 months। अभी तो चूंकि मैं मतलब रिसेंटली रिटायर हुई तो अभी तो मेरा इन कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं, बट मुझे नहीं समझ आती कि ये जो स्टेट बैंक ने ये क्यों चेंज किया। इसलिए इट इज वेरी इजी ना कि मैनेजर आपको लाइव देखे और वो सर्टिफाई करे और वही चीज आपके डिपार्टमेंट को चली जाए। जी हाँ। तो आप प्रोसेस क्या हुआ, क्या बदला है उन्होंने? मसला ये है कि हर 6 महीने के बाद आप एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करके लाइव सर्टिफिकेट आपको बैंक में देना पड़ता है, अदरवाइज आपकी पेंशन वो क्या आपके डिपार्टमेंट ने बैंक को भेजी होती है लेकिन वो डिस्पर्स नहीं करते। मतलब कि हर 6 महीने के बाद किसी को सर्टिफाई करना है कि जो ये पेंशन वसूल कर रही हैं वो हयात है। जाहिर है कोई किसी ना किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई इस तरह का कोई मसला आया होगा तो इस तरह की हिदायत आई है। लेकिन जाहिर है पेंशनर्स हैं, थोड़ी सी सहूलत भी देनी चाहिए। बिल्कुल। और खास तौर पर हर 6 महीने यार बंदे को इनको सही बोल देंगे डॉक्टर साहब, लाखों और हर 6 महीने आप बंदे को बोलें कि जी ये है, आप देख सकते हैं कि हयात है, प्लीज ठप्पा लगा दें। थोड़ा सा मुश्किल काम तो अच्छा, जो गजेटेड ऑफिसर गवाही दे सकता है कि जी मैं हयात हूँ, वो बैंक वही बैंक मैनेजर भी देख के गवाही दे सकता है कि मैं हयात हूँ। लेकिन वही है ना, फिर हम मुश्किल कैसे बनाएंगे लोगों की जिंदगी? ये फिर उस्तादी तो ना हुई ना, अगर जिंदगी आसान हो जाए। इसके से मिलती जुलती उस्तादी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अटेस्टेशन और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी का जो मसला होता है, हाँ आप चाहे वो रोड पे बैठे होते हैं नोटरी पब्लिक या जो जिसको हम जस्टिस ऑफ द पीस या नोटरी पब्लिक बोलते हैं, अच्छा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है। आप वो कॉपी देंगे, आप पैसे देंगे, ओके यार सर्टिफाई कर दो, अटेस्ट कर दो, अटेस्ट कर देंगे। अच्छा वो आप वो नहीं जानते, ठीक है ना, आपने उन्हें कभी पहले आप उनसे मिले ना कभी आप बाद में उनसे मिलेंगे, तो ये भी मतलब इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस ना यार। और अटेस्टेशन से भी मतलब क्या, और अब जबकि नादरा सब कुछ कर रहा है और हर चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है, इस चिप में जो मेरे आईडी कार्ड है उसमें हर चीज़ मौजूद है। ये जो है ना नोटरी पब्लिक और तस्दीक और ग्रेड 17। अच्छा ये जो सॉरी अब आखिरी बात, एक दफ़ा तो ठीक है लेकिन हर 6 महीने बाद नहीं, अब दूसरे कॉलर के पास भी जाना है, लेकिन एक आखिरी बात, आपने नादरा का क्योंकि जिक्र किया, ठीक है, नादरा के पास सारा डेटा है कि कौन हयात है और कौन नहीं है। तो अगर वही NIC नंबर आप नादरा के थ्रू रन कर दे, वो आपको 1 सेकंड में बता देंगे कि जी हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट फाइल है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा ना, इससे तो आवाम की जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ नहीं, ये तो फिर ये तो बात जिंदगी आसान करना मकसूद नहीं है, जिंदगी मुश्किल करना। बहरहाल आई थिंक SBP शुड टेक नोट। हाँ, और खास तौर पे SBP के यार आपको बहुत मसले हैं, IMF से मजीद मसले ना बढ़ाएं तो बेहतर है। सही बात। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र। बेटा जी मैं 2 बातें जल्दी करूंगा, आखिर में 3 लाइन का एक शेर है वो जरूर सुनिएगा। पहले जो इमरान खान साहब अमेरिका का दौरा करके आए हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। एक छोटी सी बात करूंगा, 1962 से जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी और प्रेसिडेंट कैनेडी थे, उन्होंने अयूब के ऊपर प्रेशर डाला था कि जी आप कश्मीर पे हमला ना करें। उस वक्त से लेके अयूब हो गए, याहिया हो गए, भुट्टो हो गए, ज़िया-उल-हक हो गए, मुशर्रफ, इन सब को जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो इनको अपना नियर एंड डियर बना लिया। जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने इनके साथ क्या किया, आपको हिस्ट्री मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। अभी भी उनको पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की ये पीस प्रोसेस जो अफगानिस्तान तालिबान के साथ चल रहा है, जिस वक्त ये कंप्लीट होगा उस वक्त आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं। हमें अमेरिका के ऊपर कभी ट्रस्ट भी करना चाहिए क्योंकि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं करा। देखिए राहिल भाई, दूसरा सवाल होगा तो फिर ठीक है सुनाइए, वापस आएंगे इस पर।
हेलो जी फरमाइए, आप दूसरा सवाल भी कर लें। अच्छा, दूसरा बात मैं ये कर रहा था, जो अमेरिका में इमरान खान साहब ने वाशिंगटन डीसी में तकरीर की, उस पर एक छोटा सा आपको एक मामूली सी बात बताऊंगा कि एक साहब थे, उनका एक आदत थी कि जी मैं गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, और लोग बड़े तंग आ गए, उन्हें डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर डॉक्टर के पास बोला भाई आपका क्या हाल है, क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी मैं बेहतर हूँ, मैं कारोबार करूंगा, अपनी लाइफ सेटल करूंगा, शादी करूंगा, बीवी बच्चे होंगे। और उससे कहा अच्छा फिर क्या करेंगे? उससे कहा जी बच्चों की बर्थडेज मनाऊंगा, उनको टी शर्ट और शॉर्ट्स मैं बर्थडे पे दूंगा। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे? उसने कहा जी शॉर्ट्स से इलास्टिक निकाल के गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। इमरान खान साहब का यही हाल है, तो हम उनका सुनते आ रहे हैं। ये आखिरी में बस एक शेर सुनाऊंगा, आजकल के हालात के ऊपर है कि लश्कर भी यही है, सरदार भी यही है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी यही है, नाहक खून मजलूम का अब नहीं बहाएगा, जुल्म का दौर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, अंधेरा चीर के रोशनी आएगी, इन आप फिरौन हैं तो मूसा जरूर आएगा। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, पहला सवाल देखिए, अमेरिका के साथ ये तो बात हमारे समझने की है कि दुनिया में कभी भी कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ नहीं होते। हम ना जाने क्यों अपने सारे अंडे, जितने भी अंडे हमारे पास हैं, वो एक ही बास्केट में डालकर ये समझते हैं कि जनाब बस अब जो है हमारी नैया पार लग गई है। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ अभी कोई इस रिलेशनशिप के बारे में कोई बहुत बड़ी खुशफहमी है, ठीक है। जाहिर है यार एक सक्सेसफुल दौरा था, इसका ये नहीं मतलब कि कल से मतलब बस आप चढ़ी बड़ी हो गए हैं और अब मतलब ट्रंप के वो तो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप ले, नहीं वो तो सर इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो क्या कहेंगे कि जी मैं हार के आया हूँ? जाहिर है ऑब्वियसली नॉट ना यार, उनका काम है एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर कि इसको अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट बनाए, एंड इट वाज अ गुड मीटिंग। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि तो क्या इसका ये मतलब है कि कल से $10 बिलियन के? नहीं, जाहिर है नहीं यार। आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी इल्यूजन्स हमारे यहाँ कि किस तरह की रिलेशनशिप है। बिल्कुल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स भी चलती हैं। आई थिंक इनफैक्ट ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अब हम थोड़ी सी अपनी अंडे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं। देखिए, कुछ आपके अमेरिका की वाली बास्केट में, काफ़ी आपके चीन वाले बास्केट में है, मिडिल ईस्ट में भी आपके बास्केट में कुछ अंडे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारे यहाँ एक इंप्रेशन है कि जी अब हम बिल्कुल यार हो गए। नहीं, इट इज़ अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जो ट्रांजैक्शन खत्म होगा, रिलेशनशिप भी खत्म होगी, उसके बाद शायद कोई और ट्रांजैक्शन आ जाए। दुनिया ऐसे ही चलती है। उसके बाद फिर नारे लगेंगे अमेरिका का जो यार है वो तो हाँ, वो अगेन दैट इज आल्सो पॉलिटिक्स यार, दैट इज आल्सो पॉलिटिक्स। अली हैदर हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने ये मीडिया पे बात करनी थी कि जो आजकल जो हालात चल रहे हैं मीडिया पे, सर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है पिछले 2-3 सालों में मीडिया जो है वो काफी ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है। एक स्पेक्ट्रम है उसकी, एक दोनों तरफ, एक एंड पे हाई एक्सट्रीम्स पे कोई दरमियान में। सर मुझे जो लगता है कि आप लोग ही हैं जो थोड़े दरमियान में रह के गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, वरना जो सही मानों में मुझे लगता है साफत कर रहे हैं। वरना आप ARY को देख रहे हैं सर, वो पूरी तरीके से PTI के आगे पिछा हुआ है। आप जियो न्यूज को देख रहे हैं सर, वो पूरी तरीके से नून लीग की मतलब नजर आ रहा होता है, वाइफ आ जाती है। दोनों चैनल्स का एक ही हाल है, दोनों को साफत समझते हैं कि दोनों चैनल साफत कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने जो हाई एक्सट्रीम्स बन गई हैं, तो एक आम जो लेमैन है जो इतना शायद क्रिटिकली ना देखता हो टीवी, वो आप लोग क्या समझते हैं, वो किस तरीके से अपना ओपिनियन, क्योंकि देखें जाहिर है जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है पब्लिक के पास, वो एक फिल्टर के जरिए, आप लोग एक फिल्टर है, उसके थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन मेक हो, और मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि एक ओपिनियन शायद बनाया जा रहा है, एक स्पेक्ट्रम के एक एंड पे कोई और पार्टी, उसका अपना नैरेटिव है। जी बिल्कुल जी, समझ गए आपकी बात ये है कि अली हैदर साहब, दुनिया की हर हुकूमत यही कोशिश करती है कि उसका जो नैरेटिव है वो किसी तरीके से सबके दिमाग में ढूंढ दिया जाए और सब एक ही तरह से सोचने लगे। हर हुकूमत का ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि पब्लिक कंफ्यूज नहीं है, पब्लिक आपकी तरह सियानी है। अगर आप ये कह सकते हैं कि ARY जो है उसकी पॉलिसी ये है और जियो की पॉलिसी ये है, तो अगर पब्लिक ये जानती है तो इसका मतलब है कि वो जादू नहीं चल रहा।
تو آپ دونوں کو سامنے رکھ کے اپنا تھرڈ نیریٹو ابھی آپ نے دیا ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا اپنا نیریٹو بنتا ہے کمپیریزن کے ساتھ, تو پبلک اور اس میں میں ایک ایکویشن آپ کو دے سکتا ہوں کرنے کے لیے, ARY + GO ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں تو دونوں کو ملا کے نا پھر تھوڑا سا یار نجی چینل کہا کرو تم نانا, انہوں نے کہا تھا یار, ان کو کہنے دو نا A + G ڈیوائڈیڈ بائی 2, ہمارے A + G ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہمارے 2 بیٹی بھائی یہ چلے صحیح ہے, ٹھیک, وقفہ لے لیں. کراچی سے ہیں وقار مدنی صاحب. جی مدنی بھائی. رسول اللہ خان صاحب, آپ کو, زرار کھوڑوں کو اور مبشر زیدی کو بہت بہت دعائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں, بڑا انفرادیت رکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ پہ بھی میں زیادہ تر نارملی کیونکہ آفس میں ہوتا ہوں تو آپ پروگرام لیٹ نائٹ میں آن ڈیمانڈ پہ دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ, اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے, کنٹینیوشن مل جاتی ہے. لیکن آج پروگرام میں کال کرنے کا سبب یہ بنا کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب ابھی امریکہ کے دورہ کر کے آئے ہیں, اور بہت ہی کامیاب دورے کے باعث ان کی جو سر پہ جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے, نہ صرف ان پہ بلکہ مجھ جیسے حمایتی ہوئے سر پہ بھی. لیکن آج ایک جو فیصلہ میں نے سنا اس پہ بڑی مجھے سب فکر لاحق ہوئی. میں سوچا آپ کے پروگرام کے ذریعے اس کو میں پوچھوں آپ لوگوں کی رائے کہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا جو حق دینے کا کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نو ڈاؤٹ مجھ سمیت میں سمجھتا ہوں آپ بھی, اور مجھے امید آپ شاید آپ تینوں لوگوں نیشنلٹی رکھتے ہو, آپ بیرون ملک آپ کی شہریت نہیں ہوگی, لیکن مجھ سمیت سب لوگوں سے کو بہت عزت ہے, بہت یعنی کہنا چاہیے کہ ہمیں ان کا خیال ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور ان پورے حالات میں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے اپنے ریمیٹنس کے ذریعے. لیکن جو حق ہے ملک کی نمائندگی کا, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر عمران خان صاحب کو یہ ضرور سمجھائیے. ان کا 2012 کا پیپل کے ابھی کسی ٹی وی میں دیکھ بھی رہا تھا, ان کے جو کلپ جس میں وہ پرزور طریقے سے اس کی وہ کر رہے تھے, یعنی کہ مخالفت کر رہے تھے, بہت صحیح موقف تھا کہ واقعی ایک اوتھ لینے والا شخص, چاہے وہ ملکہ برطانیہ کا لے, آسٹریلیا کے لیے, کینیڈا کا لے, یا کسی بھی ملک کا لے, وہ آ کر کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب اوتھ اٹھائے گا. وقار مدنی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونے کا, یہ کابینہ نے ایک ایکسپریس کی ہے اپنی ڈیزائر, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. نمبر 1 سن لیجیے سرکار, نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ اس کے لیے آئین کی ایک شق میں ترمیم کرنی پڑے گی, جس کے تحت پبلک آفس جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی والا ہولڈ نہیں کر سکتا. اب ترمیم کے لیے چاہیے آئین میں 2/3 اکثریت, تو 2/3 اکثریت نہ تحریک انصاف کے پاس سینٹ میں ہے اور نہ قومی اسمبلی میں ہے, لہٰذا آپ شانت رہیں, یہ نہیں ہونے کا فی الحال. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا جو مقصد بتانے کا وہ یہ کہ دیکھیں فیصلہ جو ہے نا یہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. ایک یہ بہت بڑا یعنی کہ وہ جو آپ نہ بھی امپلیمنٹ ہو سکے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی میں اور بیرون ملک پاکستانیوں کی سپورٹ میں, یعنی کہ آپ ایک نمایاں یہی کہنا چاہیے بالکل بے وقت سی خوشی دے رہے ہیں ان کو. یہ ہم دیون سے جانتے ہیں کہ پاسبل اس وقت تک نہیں ہو جب تک ترمیم نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیز دیکھیں, میں سپورٹر ہوں گا بہت بڑا, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ ان کو سمجھانے کی بات ہے کہ بھائی کامیابی ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. تحریک انصاف کا یہ دل چاہتا ہے تو وہ یہ بات کہہ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ ظاہر ہے یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ فی الحال ٹھیک ہے سر, بات یہ نہیں کہہ رہے, لیکن نہیں, لیکن I do have a problem. بالکل ہے کہ کیسے آپ حق دے سکتے ہیں یار نمائندگی کا, آپ کس حلقے میں سے کیسے نہیں ووٹنگ کی نہیں, وہ جو بات کریں آج کیبنٹ نے کہا ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی والے کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے, تو یہ جس کی عمران خان صاحب جو ہے وہ مخالفت کرتے رہے. وقار بھائی یہ جو ہے مزے لیں آپ بھی, ہم بھی لے رہے ہیں, کیونکہ کیبنٹ کے آج کل ایسی شغلیاں چھوڑتے رہتے ہیں. اتنا خون نہ جلائیں, کچھ آگے آڑے وقت کے لیے بچا کے رکھیں. جی اچھا, ایک ٹویٹ آئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی, سنگری صاحب نے یہ ٹویٹ بھیجی ہے, جی سنگری شاید حیدرآباد سے, اس کے ساتھ پکچرز بھی دی ہیں, اور نے کہا ہے کہ پلیز ذرا ہٹ کے ڈان,
آپ ڈی سی حیدرآباد سے گزارش کریں کہ یہ ان کے ڈی سی آفس کے قریب، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر، کچرے کے ڈھیر ہیں اور بہت ہی گند بنا ہوا ہے، کہ پلیز انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ بھی دکھا دیں شو میں، اور پلیز شاید اس سے وہ شرمندہ ہو کر صفائی ہی کر لیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچرا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل مجھے تو کراچی لگ رہا ہے یہاں سے، لیکن ہے یہ حیدرآباد. تو ڈی سی صاحب پلیز آپ کم از کم اپنے آفس کے قریب والا کچرا تو کسی کو منت ونت کر کے اٹھوا لیں. سعید صاحب نہیں ہے. قیصر ظفر ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. آپ تینوں کی تو میں بہت دفعہ پریز کر چکا ہوں آن لائن, بہت دفعہ کر لیں سر, کچھ نہیں ہوتا. بٹ آپ کی جو بیک اینڈ پہ ٹیم ہے سر, انہوں نے بھی ہمیشہ بہت ہی پروفیشنلی کالز لی ہیں بغیر پوچھے کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے. تو کسی بھی طرح کی سینسرشپ جو کہ آج کل بہت ان ہے, اس طرح کا کچھ ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ ان سب کے لیے بھی, کیونکہ وہ بیک اینڈ میں تو کبھی سامنے نہیں آتے. اچھا سر, سینسرشپ کے حوالے سے میں آج یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, ہوپ فلی میری کال بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی. نہیں بالکل نہیں ہوگی. کہ سر یہ سینسرشپ میں میڈیا میں جو ہم دو ادارے ہیں ہمارے, جوڈیشری کے اور آرمی کے بارے میں بات کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے, فرض کریں گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے, تو وہ تو سر میرا خیال ہے ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے بارے میں ابھی بھی 3-4 کالز آئی ہیں, سب نے عمران خان کے بارے میں کھل کے ویو دیا, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ سلیم صافی, حامد میر اور وہ محمد سرفراز اور سب لوگ کھل کے شاؤٹ کر رہے ہیں. اور ہم جو جس کو جتنی سخت زبان عمران خان یوز کرتے تھے اپوزیشن کے لیے, اتنی ہی سخت زبان یہ سب صحافی پی ایم جو سٹنگ ہے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کسی بھی طرح کی سینسرشپ ہے. اب وسعت اللہ خان صاحب نے ابھی سینسرشپ کے بڑی کلاسیکل ایک میں نے اپنا کویشچن ایڈ کر لیا, اس میں ان کی بات سن کے پلیز آنسر بعد میں کیجیے گا, میں اپنا پہلے سوال پورا کر لوں. کہ انہوں نے 2 چینلز کا نام لیا کالر نے, اور انہوں نے کہا کہ اس چینلز کے نام مت لیں. اس کے بارے میں کس نے روکا آپ کو؟ یار یہ مذاق, یہ قدغن کون لگاتا ہے آپ کے اوپر؟ چلیں گورنمنٹ. قیصر بھائی آپ اتنے سادے ہیں کہ آپ پہ پیار آ رہا ہے قسم سے یار, بس یہ بڑا مذاق ہے یار. اچھا لیکن یہ پتہ ہے, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دے دوں ان کو بیک گراؤنڈ. یہ اکثر کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹی وی پر مطلب کسی اور چینل کا کچھ ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے ایک نجی چینل, تو یہ صرف یہ ایک لائٹر ٹون میں ہم بات کریں, ہم بول دیتے ہیں یار بھائی جیو ہمیں کچھ نہیں مسئلہ. اور دوسری ایک چیز, کیونکہ تھوڑا سا لیگل چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں, تو جوڈیشری اور آرمی کے خلاف آپ ان کو ایز اے انسٹیٹیوشن اسکینڈلائز نہیں کر سکتے, مگر جوڈیشری کا اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو متنازع ہے, آپ بالکل اس پہ بات کر سکتے ہیں. فیصلہ آنے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہے. آرمی کی بھی اگر لیٹس سے پولیٹکس میں انٹرفیئرنس ہے, پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, کل بھی ہوتی رہے گی, تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہم عمومی طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایشو ٹو ایشو بیس ہے, جو آئین ہے اس کے بعد قانون بھی ہے, تو اس میں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی بھی ہیں, اس پہ اعلیٰ عدلیہ کے اپنے فیصلے بھی موجود ہیں. تو جہاں تک سینسرشپ کی بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے کچھ عنصر موجود ضرور ہے سینسرشپ کا, اور آپ نے دیکھا کہ جلسوں پہ پابندی کا بھی ہے. اب اس کا نہیں دکھانا کسی کو, تو وہ پیمرا اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر پایا. انٹرویو چلتا ہے 2 منٹ, سینسرشپ جب ہم بات کریں تو یہ مریم نواز نہیں چلتا, نہیں کوئی کلپ نہیں چلتی, کوئی چیز نہیں چلتی, اور کوئی چیز ریٹن میں تو نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ صرف پریشر سینسرشپ. قانون لے آئے, ہم اس کو ریٹن میں دے کے تو پھنس جائیں گے. یہ زبانی ہدایت ہے, قانون بھی نہیں لا رہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلی کالر ہیں مسرت جہان کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تینوں بھائیوں کو میری طرف سے وعلیکم السلام. بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو کال کی ہے, میری کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بچی اسکول میں پڑھتی ہے, تو ابھی جو 2 ماہ کی چھٹیاں ہوئی تھیں مئی اور جون کی, تو اس میں نے فیس پے کر دی تھی مئی اور جون کی. اب جب جولائی کی واچر آیا تو میں گئی ہوں اسکول, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جولائی کی فیس میں نہیں پے کروں گی, کیونکہ میں نے مئی اور جون کی فیس پے کر دی ہے.
تو ابھی میرے خیال سے عدالت کا یہ جو فیصلہ تھا کہ مئی اور جون کی فیس معاف کر دی جائے، تو میں نے کہا جب میں نے مئی جون کی پے کرتی تو میں جولائی کی نہیں پے کر سکتی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اطلاق ہوتا ہے وہ 5,000 سے زیادہ کی جو فیس ہے ان پر ہوتا ہے، آپ لوگوں پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری فیس 5,000 سے کم ہے۔ جی تو اب آپ یہ بات سمجھا دیجیے، ہمیں بھی سمجھا دیجیے اور اسکول والوں کو بھی سمجھا دیجیے، کیونکہ سب کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کس پر لاگو ہے کس پر نہیں لاگو ہے، آپ یہ بات واضح طور پر بتائیں سب کو۔ میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی 5,000 سے اوپر کے پہ ہی لاگو ہے۔ ہاں لیکن اور وہ جو ڈیسیجن تھا، جو آرڈر تھا کہ آپ گرمیوں کی فیس نہیں لیں گے، وہ بھی میرے خیال میں ریورس ہو گیا ہے۔ ہاں اس میں کچھ تو ایسا ہوا ہے۔ ہاں لیکن بہت کنفیوژن ہوئی ہے اس سے، ہم بھی کنفیوز ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوا 1-2 دفعہ۔ اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا گیا ہے کہ گویا یہ 1 سال کے لیے آرڈر تھا، یہ انڈیفینٹ آرڈر نہیں تھا، لہٰذا وہ ریورٹ بھی ہو رہا ہے، اس کی مختلف تشریح بھی ہو رہی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ 5,000 سے اوپر کے جو فیس کے جو اسکول تھے ان پہ یہ آرڈر لاگو ہوا تھا۔ ہاں بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ سے اس کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن، اس کو دوبارہ بھی پڑھ کے تو وی کین گیٹ بیک ٹو یو۔ اچھا، اینڈ آن اے پریکٹیکل نوٹ نا، دیکھیں اب اگر ہم اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کتنی ہوتی ہے گرمیوں کی چھٹیاں؟ 2 مہینے 2 مہینے فرض کر لو نا۔ اب ان 2 مہینوں کے لیے وہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی تو تنخواہ ملنی ہے، وہ 2 مہینے کے لیے وہ کوئی مزدوری تو نہیں کریں گی، نہیں، یا کوئی دہاڑی کا کام تو نہیں کریں گی کہ گھر بنانے کا کام شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں جمنیزیم فیس، اسٹیشنری فیس، لیبارٹری فیس، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، سیکیورٹی فیس، وہ نہیں آپ کو دینی چاہیے۔ اس میں بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اگر ایک حکم نامہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ریورس کر دیا تو لوگوں کی امیدیں تو آپ نے بڑھا دی، بالکل بڑھا دی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ ہم نے بات کی تھی اور اسکول کے ریپرزینٹیٹیو بھی تھے، اور انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کافی جو سابق چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کی جو ڈیسیجنز تھیں ان کے پیچھے کوئی ایز سچ کوئی لمبی چوڑی تھنکنگ یا پلاننگ نہیں تھی، بس فیصلہ کر دیا، ہیڈ لائنیں بن گئیں، اور پھر اس کے بعد جو نقصان ہونا ہے وہ پھر کوئی اور بھگتے۔ شکر ہے کہ ریکو ڈک نہیں کی ہمارے ساتھ ابھی تک، لیکن وہی کسل چھوڑ دی تھی۔ یہ جو آبزرویشنز کا سلسلہ چلا تھا ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں یا افتخار چودھری کے زمانے میں، تو وہ جب اتنے بڑے بڑے ٹکر چلتے تھے تو عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ نہیں، اس پر بھی پتہ ہے مطلب کچھ رول بنا لینا چاہیے کہ یار ہر آبزرویشن کے ٹکر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے۔ لیکن نیوز چینلز کو بھی تو 24/7 چلنا ہے نا یار، اگر باقی آپ ہدایت دے سکتے ہیں نیوز چینل کو تو آپ یہ بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ محمد بوٹا صاحب ہیں خانے وال سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے۔ جی الحمد للہ سر، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ مہربانی۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سر، پلیز۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے سر۔ جی سر، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور جاب سیکر ہوں سر، ہم لوگوں کو پبلک سروس کمیشن اور دوسرے ڈائریکٹ کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے، تو پلیز حکومت کو توجہ دلائے، یہاں کم سے کم ہمیں ہمارا کوٹا دیا جائے جنوبی پنجاب کو۔ جی، اور دوسری بات ہے سر، میرا پوائنٹ یہ ہے پنجاب پولیس کے بیہیویئر میں یعنی چینجنگ آنی چاہیے سر، کیونکہ حکومت نے سیلری میں سر ان کے 100% اضافہ کر دیا ہے آلموسٹ۔ تو سر پہلے معاشرے کے حالات ایسے تو اٹس ناٹ اے پراپر ٹائم۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، جہاں تک دیکھو اگین وہی کہانی ہے، ہر حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو یا اب تحریک انصاف کی ہو، نا جنوبی پنجاب صوبہ یہ سیکریٹریٹ لیں اور بس 3 مہینے بعد جو ہے نا، اور وہ یہ 3 مہینے جو ہے نا، یہ 90 دن یہ 5 سال پہ محیط ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ خوشخبری سنائی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی مجبور ہیں، وہ پاکستان میں کم رہتے ہیں، انہیں بیرون ملک جو ہیں پاکستان کی سفارتی دفاع کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹائم نہیں مل رہا، ورنہ 100% 1 سال کے اندر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بن جاتا۔ یہ تو مجھے تو ایسا لگا۔ بالکل، میں خیال اسی بات پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔
ویلکم بیک. احمد علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام جی بھائی. وسط اللہ صاحب, زرار صاحب, مبشر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسط اللہ صاحب تو ہمارے فیوریٹ اور آئیڈیل شخصیت ہیں. دوسری بات, موضوع یہ چل رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر میرے خیال میں آج کل تو سینسرشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل تو کسی بھی ٹی وی چینل کو کھولیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تجزیہ کار اور آپ کا میڈیا کا نمائندہ کسی نہ کسی پارٹی سے جیسے منسلک ہے. باتیں ان کی ایسے لگتی ہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہے. بہرحال ہمیں ڈر تو اس بات کا ہے صرف آپ کے پروگرام پہ سینسرشپ نہ لگے, باقی تو سارے نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہے. کسی نہ کسی حوالے سے سارے ایک دوسرے کے حمایتی لگتے ہیں. میرے بھائی بالکل احمد علی صاحب, اچھا رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یہ تو میرا بھی ہے کہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ابھی اینکر شروع ہوتا ہے بات کرنا تو ویور کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, پتہ ہے نا, اور کیسے. ہاں تو ظاہر ہے, نہیں بالکل صحیح بات. اور ہمارے پروگرام کے لیے بھائی دعا کرتے رہیں, بس یہی آپ سے گزارش ہے. محمد عاصم صاحب ہیں لاہور سے. جی عاصم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا تھوڑا سا ایک سوشل ایشو ہے جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے بارے میں آپ جو پہلا امپریشن فارم کرتے ہیں وہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو اس ملک کی ٹریفک کو دیکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں چھوٹی سی ایک میری آبزرویشن ہے کہ ہماری آدھی جو ٹریفک ہے وہ کمپرائز کرتی ہے 2 ویلرز اور 3 ویلرز. اور میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے جب یہ 2 ویلرز بغیر ریئر ویو مرر کے جب سڑکوں پہ دندناتے پھرتے ہیں بغیر پیچھے دیکھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے یہ مطلب چلا پاتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ بڑا اچھا امپریشن یہ لگاتا ہے. موٹر سائیکل پہ ریئر ویو مرر کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. یہاں تو سائلنسر کٹا کے رات 2 بجے آپ کے محلے پہ سے آپ کے کان کے قریب سے گزر جاتے ہیں. کیا کیا کہیں, کبھی رائٹ اور لیفٹ کی انڈیکیٹر لائٹ آپ نے دیکھی ہیں کسی موٹر سائیکل پہ, کبھی ہیڈ لائٹ جو ہے آپ نے سیدھی دیکھی. دیکھیے میں تو کہتا ہوں یہ بڑی سمبولک بات ہے. اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ گا رہے ہیں اور ریئر ویو مرر نہیں ہے, مطلب فارورڈ لوکنگ قوم ہے. فارورڈ لوکنگ قوم ہے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب ہم لیفٹ تک سوئنگ کر رہے ہیں یا کب ہم رائٹ. ابھی تو کاش آپ کل یہ دیکھیں کہ ون وے پہ جو ہے سامنے سے موٹر سائیکل آ رہا ہے اور گاڑی آ رہی ہے. پھر آپ نے مزے کا کبھی مال روڈ پہ, اب لاہور کی بڑی سڑک ہے, جب سگنل کھلتا ہے اور ادھر سے سرخ لائی کو توڑتا ہوا ایک ٹانگے والا یوں ہاتھ رکھتا ہے کہ رک جاؤ, اس کے بعد گاڑی والوں کا جو ہے ٹریفک والوں کا کیا حال ہوتا ہے. خیر موٹر سائیکل والے تو یوں کر کے نکل جاتے ہیں. تو آپ عادی, اگر آپ رہے پاکستان میں کچھ عرصے آپ عادی ہو جائیں گے, پھر آپ دوسرے سوالات کریں گے. بالکل. اچھا, اور میں خیال ایک اور کال کا ہی ٹائم ہے. ڈاکٹر شفاعت بخاری ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی میں بہت مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا. جی 70s میں ایک چائے کی ایڈ آیا کرتی تھی جس میں ایک بہت ہی ہینڈسم ٹائپ مرد اور ایک خاتون ہوتی تھی, ناٹ سو گڈ لکنگ, اور وہ بوٹنگ کر رہے ہوتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 75-76 کی, اور مجھے 2000 میں میری ایک ایڈورٹائزر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا. نارملی تو بڑی خوبصورت گڈ لکنگ خواتین ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا ہوگا کہ آپ کو آج تک یاد ہے کہ آپ کو آج تک وہ ایڈ یاد ہے, اینڈ دیٹ واز دا پرپز. پوائنٹ تو ہے یار, بھولے نہیں ہیں. اچھا, آج کل ایک ایڈ آ رہی ہے کوک کی, جس میں کہ وہ شروع ہی اس بات سے ہوتے ہیں کہ کون کہتا ہے, ساری دنیا صحیح کہتی ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں. اور ابھی آپ کے چینل پہ بھی میں نے دیکھی, اور میں مختلف چینل پہ دیکھتا ہوں, 4 دن ہوئے ہیں, اور پھر وہ اسی انتہا پسندی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کون سی اتھارٹی اس کا نوٹس لے گی, لیکن آئی تھنک اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف کہ اس طرح کی ایڈز تو نہ آنے دے, کم از کم ہم ہیں یا نہیں ہیں وہ تو خیر کنٹروورشل ہے. یہ کریٹیوٹی کا لائسنس ہے سر, اس کو سیریسلی نہ لیں. یہ کریٹیوٹی کو بھی تھوڑا سا لائسنس دینا چاہیے. اگر انتہا پسند سے وہ کوک کی مراد بات ہے تو یہ تو تخلیقی بات ہوگی. اور جب یہ بھی ہوتا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, اور دیکھیں آپ کو تو یاد ہے نا یہ ایڈ, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یار داغ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, تو پھر یہ مطلب نہ کریں. ہاں یار رہنے دیں, اور بھی غم ہے دنیا میں. فی الحال اتنا ہی.
اور کل کا آپ پروگرام ضرور دیکھیے گا. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.